नए अहदनामे में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। यूँ लिखा है, और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के माफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। इन दिनों बच्चे बड़े एक लफ्ज़ से बड़े वाकिफ़ हैं और बड़े फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी हम करते हैं, और वो लफ्ज़ है स्टेटस, है ना। और हम ज़्यादातर जो मोबाइल से कनेक्टेड हैं, ज़्यादा हम आजकल स्टेटस बहुत लगाते हैं, देखते भी हैं। और स्टेटस का क्या मतलब है, कोई बता सकता है कि स्टेटस मौजूदा हालत जो भी है, जिस कंडीशन में हैं, ठीक, औकात, हैसियत या मेयार, मुख्तलिफ तर्जमे हैं इसके। जिस मजमून पर आज मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वह है क्रिसमस स्टोरी के वसीला से हमारे स्टेटस में तब्दीली। हमारी जो हालत है, हमारा जो मेयार है, हमारी जो औकात है, हमारी जो हैसियत है, क्रिसमस स्टोरी के वसीला से उसमें तब्दीली आई है। मैं पिछले दिनों एक दोस्त की फेसबुक पर से देख रहा था और उसने लिखा एक तजर्बा अपना। उसने कहा कि मुझे किसी ने कॉल की कि क्रिसमस नज़दीक आ रहा है और हम बच्चों का एक प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, और हम उसमें ना जो क्विज़ है क्रिसमस के हवाले से वो करवाना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आपको इस सवालात तैयार करके हमें दें। तो वो कहते हैं कि मैंने नेट से सर्च करने के लिए जब लिखा क्रिसमस क्विज़, तो जितने भी उसमें सवालात थे या जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी या तो सांता क्लॉज के बारे में थी या क्रिसमस ट्री के बारे में थी, और उन तमाम सवालात में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही है या हो रही है, बल्कि हो चुकी है, उसका हम देखते हैं कि क्रिसमस को सिर्फ डेकोरेशन तक इसको एक इवेंट बना दें जिसमें बहुत सारी लाइटिंग हो, बहुत सारा खूबसूरत चरनियाँ बना दें, आप क्रिसमस ट्री सजा दें, आप सांता क्लॉज के तस्वीरें, वीडियोस, ये वो सारा कर दें, और यीशु मसीह को क्रिसमस की स्टोरी से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। इस गुजरे हफ्ते में मेरी मुलाकात एक अमेरिकन शख्स से हुई, और उसने अपने वालिद का एक वाकया शेयर किया कि वो चाइना में थे और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मसीह से वाकिफ़ नहीं थे, और जब क्रिसमस आया तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिसमस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो सारे उस बड़ा जो कंपनी थी, उसके जितने भी वर्कर्स थे, वो सारे एक बड़े हॉल में जमा हुए, बड़े खुश थे कि हम क्रिसमस स्टोरी देखने वाले हैं। और उनके जहन में ये था कि अभी क्रिसमस ट्री की या सांता क्लॉज और दीगर चीज़ों के हवाले से हमें कुछ बताया जाएगा, क्योंकि दुनिया को इस वक्त यही सोच दी जा रही है कि यही चीज़ें हैं, यही क्रिसमस है। और वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उनकी ज़िंदगी, सारे हालात व वाक़यात वो शेयर किए, तो वो बड़े हैरान हुए। वो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं समझते कि ये क्रिसमस स्टोरी है। अजीज भाइयों बहनों, हमें इस चीज़ को समझना है कि इस वक्त
کرسمس کی تیاریوں میں زیادہ تر لوگوں کا جو رجحان ہے وہ یا تو چرنی کی طرف ہے، یا کرسمس ٹری کی طرف ہے، یا کرسمس بابا کی طرف ہے، اور خداوند یسوع مسیح جس کی وجہ سے اصل میں کرسمس سٹوری ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بڑا دن ہے، اس کو زندگیوں سے اور تیاریوں سے آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے۔ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح کو تو نکال دیں، باقی یہ سارا کچھ کریں تو کرسمس ہو جائے گا۔ بھائی اور بہنوں، ہم سب واقف ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ کرسمس ہے ہی مسیح کے ساتھ، کرائسٹ کے ساتھ، اور اگر آپ مسیح کو اپنی زندگی میں یا اپنی تیاریوں میں یا اپنی ساری تقریبات میں شامل نہیں کرتے، یا مسیح آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ جو دنیاوی تیاریاں ہیں، یہ جو لائٹنگز ہمیں ہر طرف اور بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ 1 تاریخ کے دنوں میں، یہ جو 1 دسمبر تھی، ان دنوں بہت زیادہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، فیس بک پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، مجھے بھی کئی لوگوں نے بھیجی، اسٹیٹس پہ بھی لگاتے کہ نیو یارک میں دیکھے کیسے زبردست کرسمس کا سیزن ہے، اس کا وہ آغاز ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن کیا اس میں مسیح بھی نظر کہیں آ رہا تھا؟ مجھے تو نہیں اس میں، اس ساری تیاری میں کہیں پر یہ نظر آیا کہ مسیح کو پیش کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ نے کہیں، آپ کو کہیں شاید فیل ہوا ہو تو وہ الگ بات ہے، کم سے کم مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر کرسمس کی تیاریاں ہیں، اس میں کہیں پر بھی مسیح کی قدرت یا اس کا جلال یا اس کی شخصیت یا اس کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں۔ سو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کرسمس سے بڑھ کر ہے، اور ہمیں حقیقی کرسمس کو سمجھنا ہے۔ کرسمس کی سٹوری سے ہم بخوبی واقف ہیں، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بہن نے بھی ذکر کیا، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے نبی اس بات کی پیشن گوئی کرتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح کی عجیب طور سے پیدائش، اس کی زندگی، اس کی تعلیمات، اس کی جو قربانی ہے، اس کا جو جی اٹھنا ہے، اس کی جو دوسری آمد ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی نبیوں نے یہ پیشن گوئیاں کی، اور درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی ہیں۔ ہمیں اس کرسمس سٹوری کے وسیلہ سے کیا ہماری حالت کیسے بدلی ہے، ہمارا سٹیٹس کیا بدلا ہے؟ بہت سارے لوگ کئی سالوں سے کرسمس منا رہے ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس پہلے بھی شرابی تھا، ان کا سٹیٹس آج بھی یہی ہے کہ وہ شرابی ہیں۔ ان کا سٹیٹس پہلے بھی یہی تھا کہ وہ ناچ گانا کرتے ہیں، آج بھی ان کا یہی سٹیٹس ہے، حالانکہ کتنے سالوں سے وہ کرسمس مناتے ہیں۔ ان کا سٹیٹس پہلے بھی یہ تھا کہ وہ نفرت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، آج بھی وہ اسی حالت میں ہیں، اسی سٹیٹس میں ہیں۔ پہلے بھی وہ بری عادتوں کے شکار تھے، آج بھی بری عادتوں میں ہی ہیں، لیکن کرسمس بھی سالہ سال سے منائے جا رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں بہنوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا بڑا مقصد کیا ہے، جس سے ہماری جو حالت ہے، ہمارا جو سٹیٹس ہے، وہ چینج ہوتا ہے۔ سو یاد رکھیں، سب سے جو پہلی بات جو مجھے اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں مردہ تھا اپنے گناہوں، قصوروں اور خطاؤں کے سبب سے، اور نہ صرف میں بلکہ میرے آباء و اجداد بھی وہ اپنے گناہوں اور قصوروں اور خطاؤں کے سبب سے مردہ اور خدا سے جدا، خدا سے دور، اور یہ سلسلہ کار آدم اور حوا سے ہی چلتا آ رہا تھا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ زندگی سے نکل کر موت میں چلے گئے، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور آدم اور حوا سے پیدا ہونے والے تمام اشخاص جو ہیں، ان کی جو حالت ہے، ان کی جو اوقات، حیثیت، معیار،
ان کی حالت یہ ہے کہ وہ موت کا شکار ہو گئے. جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو مر، اور وہ موت کی حالت میں چلے گئے. کرسمس سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ وہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کریں. اور یہ تبدیلی ہے، یہ میرا سٹیٹس چینج ہوا ہے. وہ تمام لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یہ کرسمس ان کی زندگی میں اس طور سے تبدیلی کا باعث ہے کہ ہم جو مردہ تھے ہم اب کیا ہیں. اور یہ زندگی ہمیں ہمارے کسی اچھے عمل کی وجہ سے نہیں مل گئی کہ ہم نے کوئی بڑی خاص نیکی کر دی تیرا بدا دل خوش ہو گیا. نہیں، یہ تو خدا کی نیکی ہے، یہ تو خدا کا احسان ہے ہم سب کی زندگی پر کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا. اور اس کے اس دنیا میں آنے سے اور ہمارے اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن افسوس کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ موت کی حالت میں ہیں، اور وہ جسمانی طور پر بھی جو زندگی گزار رہے ہیں، دن رات شب و روز تو بسر ہو رہے ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، لیکن وہ موت کی حالت میں ہیں. اور مردہ لوگوں کے لیے کرسمس سٹوری یہ خوشخبری کا پیغام لاتی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں موت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں زندگی بخشنے کے لیے آئے ہیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہم جو اس پر ایمان لائے ہیں تو ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اس نے ہمیں موت سے نکالا ہے اور اب ہم زندہ ہیں، اب ہم زندگی رکھتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں. لیکن کئی دفعہ زندگی رکھتے ہوئے ہماری زندگی میں مردہ کام ہوتے ہیں. ہم زندگی رکھتے ہیں لیکن کام مردہ ہے. کام جو ہیں وہ تاریکی، گناہ اور بدی کے ہیں. ہم نے ان عادتوں کو، ان رویوں کو تبدیل ہی نہیں کیا اور اجازت ہی نہیں دی روح القدس کو کہ وہ ہمیں نیا بنائے. کاش کہ ہر روز ہم روح القدس کو الاؤ کریں، اجازت دیں اور دعا مانگے کہ وہ مجھے نیا مخلوق بنائے، وہ مجھے نیا انسان بنائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، تو جب اس کی گروتھ ہوتی ہے تو والدین کیا کرتے ہیں، اس کی عادتوں کو بناتے ہیں. بہت ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی تربیت پر کہ اس کے والدین اس کو کس طرح کا ماحول دیتے ہیں، تو وہ اسی طرح کا بنتا جاتا ہے. ہمیں ہر روز اپنے آپ کو پاک روح کے حوالے کرنا ہے کہ پاک روح مجھے ایسا بنا جیسا تو بنانا چاہتا ہے، تاکہ واقعی حقیقتاً میں نیا مخلوق بن جاؤں، نئی کریشن بن جاؤں. مسیح خداوند کو جب ناصرت میں موقع ملا کہ وہ پرانے عہد نامہ جو اس وقت تمار پر لکھا ہوتا تھا، تمار کی حالت میں، کہ اس کی تلاوت کرے، تو خداوند یسوع مسیح نے یسایہ کی کتاب کے 61 چیپٹر کی جو پہلی آیات ہیں ان کی تلاوت کی، جو یسوع مسیح کے اپنے بارے میں تھیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. میرا سٹیٹس پہلے یہ تھا کہ میں مردہ تھا لیکن اب کیا ہوں، زندہ ہوں. دوسرا سٹیٹس جو میرا تھا، میں بہت غریب تھا. لفظ غریب کا مطلب ہے کمزور. غریب صرف پیسے کی بات نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ غریب ہے. غریب کا مطلب ہے کمزور. اگر کوئی اپنے ملک سے دوسرے ملک میں ہے تو اس کو کہتے ہیں غریب الوطن، یعنی وہ جو اپنے وطن سے دور ہے، غریب ہے، کمزور ہے. ہم ہر لحاظ سے
غریب تھے. روحانی اعتبار سے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کوئی روحانی دولت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, کوئی ایمان کی دولت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. ہم تو غریب اور کمزور لوگ تھے. اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایمان کی دولت ہمیں سونپی گئی ہے. اب ہم غریب نہیں. میں پیسوں کی پھر سے میں بتاؤں, پیسوں کی بات میں نہیں کر رہا. یہ دنیا کا نظام ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس بہت ہی کم ہے, کسی کے پاس بہت ہی زیادہ. یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے. خدا نے سب کو ایک جیسا نہیں دیا. یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ کیوں اس نے ایسا کیا ہے. لیکن ہم جو اس پر ایمان لائے ہیں تو اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم دنیا کے دولت مند لوگ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. اور بھائی اور بہنوں, ایمان کی دولت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ غریب لازر مرنے کے بعد ابراہیم کی گود میں جاتا ہے. پیسے نہیں ہیں, صحت بھی نہیں ہے, گھر بار بھی نہیں ہے, کوئی فیملی بھی نہیں ہے, لیکن وہ مر گیا. لکھا ہے کہ فرشتوں نے اسے لے جا کر باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. ایمان کی دولت اس کے پاس تھی. روپے پیسے نہیں تھے, کپڑے نہیں تھے, صحت نہیں تھی, علاج کرانے کو کوئی پیسہ نہیں تھا, کھانے کو روٹی نہیں تھی. امیر کے گھر میں پڑا ہوا تھا کہ کوئی اسے جو بچ جاتا ہے تھوڑا بہت دے دے تو دے دے. اگر کسی کو نہ خیال آئے تو شاید کوئی نہ بھی دیتا ہو کسی دن. لیکن ایمان کی دولت ہمیں حاصل ہوئی ہے. ہم روحانی اعتبار سے دولت مند بن گئے ہیں. اور ہمیں اپنے اس سٹیٹس پر فخر ہونا چاہیے. ہمیں اس سٹیٹس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے آیا. وہ کسی بڑے محل میں پیدا نہیں ہو گیا تھا کہ لوگ آ ہی نہ سکیں, ان کو اجازت ہی نہ ملے. کیونکہ محل میں تو ہر کسی کی اپروچ نہیں ہوتی. وہ غریبوں کے لیے آیا. اس نے خود غریبوں کی سی زندگی گزاری. اس نے ہمیشہ غریبوں کو پیار کیا. جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کو کھانا دے رہا ہے. جن کے پاس صحت نہیں ہے ان کو صحت دے رہا ہے. جو رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو صاف کرتا ہے. جو مایوس اور نا امید ہے وہ انہیں خوشی بخشتا ہے. تو یہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ وہ ہم غریبوں کو دولت مند بنانے کے لیے آیا ہے. افسوس کہ آج بھی بہت سارے لوگ روحانی اعتبار سے غریب ہی ہیں, وہ کمزور ہی ہیں, وہ خدا کے وطن سے دور ہی ہیں, وہ خدا کے گھرانے میں شامل نہیں ہوئے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, ہمارے پاس بہت ساری تعلیم ہے, ہمارے پاس بہت بڑی بڑی جابس ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ انسان دنیا کا غریب ترین انسان ہے. جو اتنی دولت رکھتے ہوئے, اتنی تعلیم رکھتے ہوئے پھر بھی دوزخ میں چلا جائے, وہ غریب, اس سے اور زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے کہ سارے وسائل ہونے کے باوجود, اتنی اچھی اور پرسکون اور آرام دہ زندگی گزارنے کے بعد آخر میں وہ دوزخ میں چلا جائے. لیکن کیا ہی بابرکت بات ہے کہ چاہے ہم دکھ, تکلیف, بیماری, غربت, جو روپے پیسے کے لحاظ کسی بھی طرح کے حالات میں زندگی گزاریں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا انجام بڑا خوبصورت ہے. یہ جو چند سالہ دکھ ہیں اس کے بعد ہمارے لیے اجر بہت بڑا ہے. اور یہی ہمارا سٹیٹس ہے مسیح کے وسیلہ سے کہ اب ہم کمزور, لاوارث, لاچار یا مجبور لوگ نہیں ہیں. ہمیں اپنی ورتھ کو سمجھنا ہے, ہمیں اپنے مقام کو, اپنے سٹیٹس کو سمجھنا ہے کہ اب ہم ہیں کیا بیسیکلی. اب ہم غریب نہیں ہیں, کیونکہ مسیح آیا غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے, تاکہ جب غریب جو اس کی خوشخبری پر ایمان لائے وہ اسے دولت مند بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ قیدیوں کو رہائی کی خبر سناؤں. ہم جو گناہ کی قید میں تھے, یسوع مسیح پر ہی ایمان لانے کے وسیلہ سے اب ہم آزاد ہیں. لکھا نا, پس بیٹے بری ہوئے, آزاد ہو گئے. جو خدا کے بیٹے ہیں, جو خدا کی بیٹیاں ہیں, ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, وہ آزاد ہو گئے ہیں. اب وہ قید میں نہیں ہیں, اب شیطان ان کو قید میں نہیں رکھ سکتا.
بلکہ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، پہلے ہم شیطان کے قیدی تھے، پہلے ہم بری خواہشات کی غلامی کرتے تھے، انہوں نے ہمیں جکڑ رکھا تھا، لیکن اب یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اب ہم شیطان کے قیدی نہیں ہیں، بلکہ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے آزاد کیے گئے ہیں۔ اور فضل یہی ہے، آزادی یہی ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں کہ ہمیں اس طرف کو منہ کرنا ہے یا اس طرف کو منہ کرنا ہے دعا کرتے وقت۔ ہم آزاد ہیں کہ ہم پابند نہیں ہیں کہ اتنے بجے کے بعد ہم دعا نہیں کر سکتے۔ ہم آزاد ہیں کہ جب چاہیں اپنے باپ کو پکار سکتے ہیں، اور باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے ہمیں جو مسیح یسوع میں بخشا گیا ہے کہ ہم جو گناہ کی قید میں تھے اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اور جو آزاد ہیں بیٹے ہیں وہی وارث ہیں، غلام وارث نہیں ہو سکتا۔ قیدی جو ہے اس کو حقوق حاصل نہیں ہیں، لیکن جو آزاد ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کو تمام وراثت ملتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ روحانی اعتبار سے جو اندھے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا کرنے کے نتائج ہمیں کیا کیا بھگتنے پڑیں گے، اگر ہم گناہ اور بدی کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہمیں کیا بھگتنے پڑیں گے، جو جہالت میں ہے، جس کی روحانی آنکھیں بند ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی آنکھیں بند ہیں، جوش بڑا ہے، کہتے ہیں اچھا اے جڑے بدعتی لوگ نے نا، جڑے کہندے نے کہ یسوع ناصری میں انہاں نوں مار دینا ہے، جوش بڑا ہے۔ کیا کہتا ہے اچھا اتھوں تے میں مکا چھڑے نے، ہن میں دوجے شہر چ جان دو، ذرا وہاں پر جو مسیح ہیں میں ان کو بھی ذرا سبق سکھا کے آتا ہوں۔ روحانی آنکھیں بند ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ سمجھ رہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ آج بھی جن کی روحانی آنکھیں بند ہیں وہ غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھ کے کرتے ہیں۔ لوگ غلط کام کو غلط سمجھ کے نہیں کرتے کہ یہ غلط کام ہے اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے جو اس لیے میں کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں میرا حق بنتا ہے، میری پوری نہیں پی رہی۔ چوری تو غلط کام ہے، لیکن وہ اس کو غلط کام سمجھ کے نہیں کرے گا، وہ اس کو صحیح سمجھ کے کرے گا کہ نہیں میرے کو ہن ذریعے ہی اور کوئی نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جو روحانی طور پر نابینا ہیں وہ غلط کام کو بھی صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ ابھی کرسمس پہ بہت سارے نوجوان، بہت ساری بیٹیاں، بیٹے، بڑے لوگ بڑے غلط کام کریں گے، لیکن وہ سمجھیں گے کہ صحیح کام ہے یہ، کیوں؟ کرسمس ہے نا، اس لیے اس کرسمس پہ تو صحیح کام ہے، یہ خیر کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً میں وہ غلط کام ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہوں گے۔ اٹس پارٹ آف سیلیبریشن، یہ حصہ ہے سیلیبریشن کا۔ ہمارا کرسمس نہیں ہوگا اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو، ہمارا کرسمس نہیں ہوگا اگر ہم نے باپ اور ماں سے چھپا کر کچھ شاید بغیر بتائے کہیں پر چلے جائیں گے، بیٹے بیٹیاں نوجوان، صرف یہ سمجھ کر کہ کرسمس آنے والا اس لیے یہ ضروری ہے۔ نہیں، یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کرسمس کی سیلیبریشن کا حصہ ہے کہ آپ ماں باپ کو چیٹ کریں، ماں باپ کو دھوکہ دینا، یہ کرسمس نہیں ہے۔ اور جو روحانی طور پر نابینا ہیں، اندھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ساؤل بھی ایسے ٹھیک ہی سمجھ کے جا رہا تھا، لیکن پھر جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے تو پھر فزیکلی بھی 3 دن نابینا ہو گیا۔ پہلے روحانی طور پر ہی نابینا تھا، پھر واقعی 3 دن اس کو نظر بھی، اور جب حنانیہ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی آنکھوں کے چھلکے اترے۔ کاش کہ وہ تمام لوگ جو روحانی طور پر نابینا ہیں ان کے چھلکے اتریں اور وہ یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھیں اور سمجھیں۔
آج بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھوں پر چھلکے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے، دیکھ نہیں پا رہے اپنے اس مقام کو، اس پوزیشن کو. اور یسوع مسیح آیا تاکہ جو اندھے ہیں وہ ان کو بنائی کی خبر سنائے. نہ صرف اس نے جسمانی طور پر جو نابینا شخص تھے، بلکہ جنم کے جو اندھے لوگ تھے، یسوع مسیح ان کو بھی شفا بخشتا ہے. بلکہ جو روحانی طور پر اندھے ہیں وہ بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی روحانی بینائی کو پاتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ اچھا چلیں، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کرواؤں، ابھی آپ اپنے ذہن میں اس شخص کے بارے میں سوچیں جس سے آپ سمجھ، حالانکہ مسیحیوں کو کسی سے نفرت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ جو شخص آپ کو بہت ناپسند ہے، نفرت کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، جو اس کے بارے میں جس کی زندگی ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھائی، یہ بہن، یہ لڑکا، یہ لڑکی، یہ میرا کزن، میرا رشتہ دار، یہ مجھے پسند نہیں ہے. اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں لائیں تھوڑی دیر کے لیے، ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے وہ بڑا ہی اکیا ہوئے یا بڑا ناپسند کرتا ہو اس کو، اس کی شاید اس کے کاموں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدیوں کی وجہ سے. سوچ لیا وہ شخصیت آئی ہے کوئی ذہن میں، کوئی جس کو آپ اس کے کاموں کی وجہ سے بڑے ناپسند کرتے ہو؟ مجھے پتا آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی کو ناپسند نہیں کرتے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی اتنی بڑی خراب ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل ہی نہیں کرتا اس کو سلام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، ہے نا؟ ہم سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس وقت شخصیت ہوگی. اور اگر میں کہوں کہ اسی کو آپ کو گلے لگانا پڑ جائے، اس بھائی کو، اس بہن کو، آسان ہے؟ وہ جنہوں منہ کو نہیں لاندہ. حقیقت میں یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا. میں اور آپ تو اس قابل نہیں تھے کہ کوئی ہمیں منہ بھی لگاتا، ہے نا؟ ہم صرف یہ مت سوچے دوسروں کے بارے میں کہ وہ ایسے ہیں کہ کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا. ہماری زندگیاں بھی خدا کے معیار کے مطابق نہیں تھیں. جو شاید آج بھی بہت سارے جو ہم اس گرجا گھر میں ہیں، ہماری زندگیاں اس معیار کی نہیں ہے کہ خدا ہم سے پیار کرے، کوئی بھی ہم سے پیار کرے. لیکن کرسمس سٹوری کا سب سے جو اہم حصہ ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے کوئی منہ نہیں لاندہ، خدا نے آ کے انہوں نے گل نہ لا لیا. بھائیو بہنوں، یہی خدا کی بڑی محبت ہے جس نے جو اس نے ہم سے کی ہے، کہ ہم جو دوزخ کا ایندھن بننے کے لائق تھے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خرید لیا ہے. اس نے ہم سے بے حد پیار کیا ہے اور ہمیں موت سے نکالا ہے تاکہ ہم زندگی میں داخل ہو جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. ہم جو غریب تھے اس نے ہمیں دولت مند بنا دیا ہے. ہم جو کچلے ہوئے تھے، معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ، وہ جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جن کے ساتھ لوگ کھانا پینا پسند نہیں کرتے، جن کے برتن کو بھی وہ اپنے برتن سے دور رکھتے ہیں، لیکن خدا نے ہم سے پیار کیا ہے. اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم روحانی طور پر نابینا لوگوں کو وہ روشنی، وہ نور بخشا ہے جو بجھنے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا نور ہے. وہ روشنی جس روشنی میں ہم چلتے ہیں اور یہ روشنی ہم دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں. سو عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں کرسمس کے حقیقی مقصد کو سمجھنا ہے اور اپنی حیثیت کو بھی سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے سبب سے، اس پر ایمان لانے کے سبب سے میری حیثیت اب کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ابھی بھی موت کی حالت میں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ابھی بھی غریب ہی ہوں، میں روحانی طور پر مجبور، لاچار، اندھا اور گناہ کی قید میں ہوں. اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے
آپ کے لیے بھی یہ بڑا پیغام ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے لیے منجی اس دنیا میں آیا۔ وہ خوشخبری جو اس وقت چرواہوں کو دی گئی کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو یہی خوشخبری بھائی اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کے لیے بھی ہے کہ وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اس دنیا میں آیا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نئی زندگی کو پائیں اور نور میں چلیں، تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں، مردہ کاموں کو زندگیوں سے نکالیں، تاکہ ہم اس معیار کے مطابق، تاکہ مسیح کی روشنی، مسیح کا جلال لوگ ہماری زندگیوں سے دیکھ سکیں۔ خداوند ہم سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔